अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 27वां रोज़ा है पाकिस्तान में, और यूके में आज 28वां रोज़ा है। और ये एक अलामत है कि अब रमज़ान जो है वो रुखसत होने को है। तो आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पे बात करूं, पढ़ाई, कोविड। तो मैंने कहा कि आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करता हूँ जिस पे शायद आज तक किसी ने बात नहीं की, या अगर की भी है तो किसी ऐसे पब्लिक फिगर ने या रिलीजियस फिगर ने इस पे एम्फेसाइज नहीं किया, बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर नहीं दिया। तो वो जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। वो मेरी सोच है। मैंने इकबाल के कलाम को पढ़ के मुझे लगा कि शायद इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर मेरी समझ में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर कोई इकबाल के स्कॉलर्स बैठे हों तो वो बेशक मेरी तस्हीह कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं कि इकबाल को मैं करीबन 12 साल से एक्टिवली पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरी समझ में आता है वो मैं कभी लिखता जाता हूँ, कभी इसको डीपली सोचता हूँ। तो एक सवाल मेरे जहन में बहुत पहले से, जब क्या आप समझ लें कि टीन एज की जब आप होश संभालते हैं, जब से एक सवाल मेरे जहन में होता था कि ये मस्जिदें जो हैं वो हमारी खाली क्यों हैं। और रमज़ान में एकदम से रौनक लग जाती है, फिर रमज़ान का जब आखिरी अशरा आता है तो अलविदा अलविदा रमज़ान लोग पढ़ते हैं, और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो रोते हैं। हम भी जब टीन एज में थे, जब छोटे थे, तो ये इस कैफियत से गुज़रते थे। खारादर में, रणछोड़ लाइन में, उन इलाकों में, हुसैनाबाद में आपको पता होगा कि आप अगर रमज़ान गुजारते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ील किया जाता है इसको। और मौलवी साहब हों, इमाम साहब हों, वो बेशुमार जब दुआएं कराते हैं तो वो कहते हैं कि अब चांद रात के बाद तो यहाँ से सब भाग जाएंगे। तो वो वादे कराते हैं, किसी को इमामे का वादा, तो किसी को दाढ़ी का वादा, तो किसी को क्या वादा, और क्या आप आएँ। तो हम कोशिश करते थे कि रमज़ान के बाद भी कुछ अरसे तक फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ रहे हैं, जोश होता था। फिर वो कुछ दिनों के बाद वो जोश ख़त्म हो जाता था और फिर मस्जिदें वहीं की वहीं हो जाती थी। तो मैं हमेशा से सोचता था कि ऐसा क्यों है। तो जवाब मिलता था, हर इमाम, मस्जिद के मौलवी साहब, मीडिया यही कहते थे कि भाई लोग जो हैं वो बदबख्त हैं, लोग जो हैं वो मुनाफिक हैं, आवाम जो है वो बेहिस हो गई है। तो हम समझते थे कि वाकई अवाम का ही कसूर होगा, और बहुत हद तक हम ब्लेम भी करते थे। और ये बड़ा आसान होता है कि अवाम पे आप ब्लेम डाल दें, तो अवाम में से तो किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि वो आके कोई ऐसी बात करेगा, या कोई रैशनल या इंटेलेक्चुअल बेचारे की हिम्मत भी होगी, अगर वो करेगा भी तो फिर उसको रेजिस्टेंस फील होती है। तो हम हमेशा ये सोचते रहे कि यार किस तरह से हम मस्जिदों को आबाद करें और ऐसा क्या करें। तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैंने लंदन में भी देखा, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बहुत मस्जिदें बन गई, लेकिन फजर की नमाज हो, मगरिब की अपना चाहे किसी भी मस्जिद में हो, आपको 10 से ज़्यादा नमाजी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। आप कभी भी मेरे साथ चलें, पाकिस्तान में भी मोरलेस मस्जिदों का यही हाल है, चाहे वो किसी भी फ़िरके की हो। अनफॉर्चुनेटली तमाम फ़िरकों ने एक एक साल, एक 100 साल, 100 साल तो उन सबको मिले। उन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को दिया कि, लेकिन आप देखें अल्टीमेटली तो नाकामी, मेरे हिसाब से तो सबको नाकामी हुई कि कोई भी फ़िरका इस वक्त ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि फ़जर की नमाज़ में हमारे पास 1000 आदमी आता है, हमें पार्किंग का इशू हो जाता है, हमें पानी का इशू हो जाता है, इतनी पब्लिक हम कैसे मैनेज करें। कुछ जगहों पे हमने ये भी पढ़ते देखा कि मुसलमानों का दौर जब शुरू होगा जब उनकी फ़जर की नमाज़ में 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा। तो मैं सोचता था कि पता नहीं, वल्लाह आलम, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा। ज़िंदगी कश्मकश में गुजरती गई, दिन गुजरते गए, कभी इसका जवाब नहीं मिला कि आखिर मस्जिद हम आबाद कैसे करें। अभी तो रमज़ान चला जाएगा तो मस्जिदें तो वीरान हो जाएंगी। तो मस्जिद में आप चले जाएँ, सुबह मौलवी साहब होंगे, इमाम साहब, जो मौज़िन होंगे, वो पीछे 10-15, 8-10 आदमी होंगे। तो इसका जवाब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इकबाल के कलाम से मिला। उसको डिटेल में पढ़ते रहे तो फ़ौरन भी नहीं मिला। इकबाल भी आपको जवाब फ़ौरन नहीं देते, आपको बहुत दफ़ा उनको पढ़ना पड़ता है और कॉन्टेक्स्ट में उनके पूरे कलाम को पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मस्जिदों को आबाद कैसे किया जा सकता है। वो यकीनन किया जा सकता है, और ये बहुत मुमकिन है
کہ اگر اس رائے پہ عمل کیا جائے تو ود ان اے ایئر یا 2 ایئرس ایک مسجد کے اندر 1000 آدمی صبح لایا جا سکتا ہے. وہ آئے گا بھی, وہ لائن میں بھی کھڑا رہے گا, اور وہ نماز بھی پڑھے گا, اور وہ مسجد کی توقیر بھی رکھے گا. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ یہ بڑا مشکل سوال نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے مشکل ہے, لیکن مجھے آج تک اس کا جواب کبھی نہیں ملا. تو تھوڑا سا میں نے جب سوچنا شروع کیا, میں 2 سال پہلے ابھی پاکستان میں تھا, 1.5 سال پہلے, تو ایک مسجد میں نکاح اٹینڈ کرنے گیا اپنے کزن کا. کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہے, وہ مین سینٹر میں ہے. تو میں نے ادھر جا کے دیکھا تو باہر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا. میں نے تصویر بھی لی اور وہ تصویر اپنے فیس بک پہ شیئر بھی کی کہ مسجد میں جو ہے وہ فرض نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد مسجد کی لائٹیں اور گیٹ بند کر دیا جائے گا. تو میں شوق میں پڑ گیا. میں نے کہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم صرف نماز پڑھنے آئیں اور پھر ہم چلے جائیں؟ تو کوئی انسان جو گاڑی چلا کے آ رہا ہے وہ گاڑی پارک کرے گا, وہ اندر آئے گا, وہ صرف نماز پڑھ کے چلا جائے گا, آدھے گھنٹے بعد اس کو نکال دیا جائے گا. تو پھر وہ مسجد میں آئے گا کیوں؟ وہ اس کو کیا فائدہ ہوگا آپ کی مسجد سے؟ اس کو نماز پڑھ کے اگر وہ چلا جاتا ہے, نہ وہ دائیں دیکھتا ہے, نہ وہ بائیں دیکھتا ہے, نہ کسی کی خیر خواہی ہے, نہ کسی سے بات کرتا ہے, نہ اسے وہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے تھوڑا سا فیل ہوا, میں نے کہا کہ یار ایسا کیوں ہے. تو میں نے پھر اقبال کے کلام سے بہت ساری چیزیں کمپائل کی, اور میں نے کہا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. تو میری ناقص رائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹینشنلی کیا گیا, اور یہ شیطان ابلیس کی ایک چال ہے. اور اقبال نے اس کو ابلیس کی مجلس شورا میں لکھا کہ شیطان جو ہے وہ پارلیمنٹ بلاتا ہے اپنی, ایک امیجنری پارلیمنٹ. یہ بڑی زبردست ان کی نظم ہے, ان کی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے لکھی, اور ان کی وفات کے بعد وہ پبلش ہوئی. ابلیس کی مجلس شورا, اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی جو پارلیمنٹ ہے ایک امیجنری, اس میں شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے, اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ میں نے فرنگی کو دکھایا ملوکیت کا خواب. لکھتے ہیں کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب, میں نے توڑا مسجد دیر و کلیسا کا فسوں. تو شیطان ابلیس کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ فرنگیوں کو یہ راز سکھلایا کہ بھائی امپیریلزم کی طرف جاؤ, ملوکیت کی طرف جاؤ, اور قبضہ کرو پوری دنیا پہ. اور میں نے توڑا مندر دیر مسجد و کلیسا کا فسوں. اس میں یہ ہے کہ بھئی یہی جو کچھ آج مسجدوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ 100 سال تک چرچز کے ساتھ, مندروں کے ساتھ ہوتا رہا کہ بس آپ آؤ, عبادت کرو, چلے جاؤ. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو مسجد اور مندر جو ہے وہ رول پلے کرتے تھے نا. اگر کوئی ایک دم سے ایسا لا پاس ہوتا تھا جو بنیادی انسان کے خلاف ہوتا تھا تو مندر, مسجد, چرچز سے آواز آتی تھی. تو شیطان کا کہنا ہے کہ میں نے ان کا چکر ہی ختم کر دیا. بھئی تم مسجد میں جاؤ, نماز پڑھو, عبادت کرو, دنیا سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں, دنیا کی کسی بھی معاملے میں آپ نے انوالو نہیں ہونا. تو الٹیمیٹلی کیا ہونا تھا, جب لوگوں کو دنیا کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا ان عبادت گاہوں سے, تو وہ دوری ہو گئی. اقبال کا ایک اور بھی بڑا پیارا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین, ترک دنیا قوم کو نہ سکھلانا کبھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں تو ان کو ترک دنیا مت سکھائیں, یہ ساتھ چلے گی, دین و دنیا ساتھ چلے گی. اور 1850 سے پہلے مسجدیں جو ہیں وہ اسکول اور مسجدیں سیپریٹ نہیں تھیں. اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو اسلام میں جو ہے وہ مسجدوں کا سیپریٹ کانسیپٹ کبھی بھی نہیں تھا. ہماری جو جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ تھے وہ سارے مدرسوں سے ہی پڑھے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ القانون فی الطب جو ہے وہ مسلمانوں کی جو سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی بک جو تھی وہ 1800 سینچری تک, 18 سینچری تک پوری دنیا میں وہ ٹیکسٹ بک آف میڈیسن کے طور پہ یوز کی جاتی تھی. تو وہ سارے مسجدوں سے, مدرسوں سے ہی پڑھتے تھے, وہیں پہ کلاسز ہوتی تھی, وہیں پہ لیکچرز ہوتے تھے, وہیں پہ نماز ہوتی تھی. تو ہم کیسے اس کو آباد کر سکتے ہیں؟ اب آپ ذرا اپنا ٹائمنگ دیکھیں مسجد کا. آپ کبھی بھی صبح اٹھ کے دیکھیں کہ 6:30-7 بجے فجر کی اذان ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے. 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک, 12:30 بجے تک تو آپ کی مسجد بند ہے. جس وقت ساری دنیا میں یہ پیک آورز ہیں کام کے, پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہوتا ہے.
آپ کی مسجد بالکل بند ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, کچھ مدرسے کے لوگ ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں تو پڑھ رہے ہوں, ادروائز وہ پبلک کا اس میں کوئی آنا جانا نہیں ہے. بہت بعض مسجدوں پہ تالے لگ جاتے ہیں 8 بجے, 8 سے لے کے 1 بجے تک تالا لگ جاتا ہے. پھر جو ہے وہ کوئی صفائی وفائی ہوتی ہے, پھر ایک ظہر کی اذان ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ مسجد بند ہو جاتی ہے. پھر 5 بجے سے لے کے 7-8 بجے تک, 9 بجے تک پھر مسجد بند ہو جاتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مسجد آباد کرنی ہے تو آپ نے مسجد کو ڈیلیور کرنا ہوگا. اگر مسجد اپنے راستے, اپنے دروازے لوگوں پہ بند کر دے گا تو لوگ بھی اپنے دروازے بند کر چکے ہیں آلریڈی, ہمیں وہ دروازے اب کسی نہ کسی طرح کھولنے. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ ہم ہر مسجد کو 24/7 پروڈکٹیو بنا دیں. کیسے بنا سکتے ہیں کہ صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہو 7 سے لے کے 12 بجے تک وہاں پہ اسکول چلنا چاہیے. ایسا اسکول ہو جس میں آپ کے پاس کیمبرج, آکسفورڈ, او لیولز کے جو ڈاکٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پاس کیا ہوا ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قرآن حافظ بھی ہیں اور جو لوگ جو ہیں وہ کیمبرج سسٹم سے پڑھے ہوئے بھی ہیں. اگر ایسے لوگوں کو ہائر کیا جائے, بے شک جو مسجد کے امام ہیں وہ ہیڈ آف دا وہ رہیں فار دا ٹائم بینگ, جب تک سسٹم نہیں چلتا, ان لوگوں کو ہائر کیا جائے. یہ لوگ جو ہیں وہ صبح اسکول چلائیں. 6 مہینے 1 سال آپ کو لگے گا. اگر آپ کے اسکول نے رزلٹ دینا شروع کر دیا تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی مسجد فل ہو جائے گی. صبح 7 سے 12 آپ کے پاس کلاس 1 سے لے کے 10 تک, یا کلاس 1 سے لے کے اگر 5 تک بھی آپ چلاتے ہیں تو 50 بھی اگر ایک کلاس میں آپ کے بچہ آتا ہے تو 250-500 بچہ آپ کے پاس آ جائے گا. ان کے پیرنٹس صبح چھوڑنے آئیں گے تو آپ کے فجر کی نماز جو ہے وہ آپ کی پوری صفیں فل ہو جائیں گی, سب لوگ نماز پڑھیں گے. پھر ظہر کی نماز اتنا ہی بندہ نماز پڑھے گا. یقیناً آپ کو لوگوں کو کہنا پڑ جائے گا کہ بھائی ظہر کی نماز میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا اپنا اسٹوڈنٹ ہوگا, ان کے طالب علم کے والدین ہوں گے اور آس پاس کے دکاندار لوگ ہوں گے. پھر دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد آپ 2 سے 5 کا جو ٹائم ہے اس کو بھی یوٹیلائز کریں. اس پہ کوچنگ سینٹر کھولیں. کیوں نہیں کھولتے؟ مسجد تو بند پڑی ہوئی ہے, جگہ بھی ہے, لائٹس بھی ہیں, الیکٹریسٹی بھی ہے, پلیس آف سیفٹی بھی ہے. تو وہاں پہ کیمسٹری, بایولوجی, فزکس ہم باہر جا کے پڑھتے تھے. اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ XYZ استاد جو ہے وہ مسجد میں پڑھا رہا ہے تو ہم وہاں پہ بھی آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے؟ تو سلولی گریجولی لوگوں میں ایک بلٹ ہوگی, ایک ریلیشن شپ بلٹ ہوگی. پھر بے شک آپ عصر, مغرب اور عشاء کے دوران ساری دنیاوی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند کر دیں. اس میں آپ عصر مغرب کے دوران اگر آپ نے کوئی ایک نکاح کرانے تو نکاح کروائیں. عشاء کے بعد وہی نکاح جن کا کرایا ہے وہ کھانا کریں. اگر کھانا ہوگا تو بھی لوگ مسجد میں آئیں گے. اس طرح شادی ہال کی مافیا کا جو ہے وہ کمر ٹوٹ جائے گی. صبح اسکول چلانے سے جو پرائیویٹ اسکول مافیا ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. دوپہر کو اگر کوچنگ سینٹر چلائیں گے تو جو کوچنگ سینٹر مافیا ہے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ مسجد سے اگر اٹھے گا تو دوسرا سسٹم جو ہے وہ پیرالل خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بات لوگوں کو آج تک اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پھر عشاء کے بعد کیا کریں؟ بالکل مسجد 24/7 چلنی چاہیے. آپ تعلیم بالغان شروع کر دیں. ان لوگوں کو پڑھائیں جن لوگوں کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکے. وہ لوگ جو کسی طرح سے معاشرے میں پیچھے رہ گئے تو ان کو بھی بورڈ سرٹیفائڈ کریں, میٹرک کرائیں, انٹر کرائیں. وہاں پہ بھی نالج ہو, ایجوکیشن ہو, 2-3 گھنٹے کا ان کا سیشن ہو. رات کو بھی آپ مسکینوں کے لیے, سائلوں کے لیے جگہ اوپن رکھیں. کوئی ایسا جگہ ہو لوگوں کے پاس جہاں پہ لوگ سیف, سیکیور فیل کریں. تو ان کے لیے بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں, ہوم لیس ہیں جو بیچارے پھر رہے ہیں, ان کو یہ نہ کہیں کہ ناپاک مسجد میں نہیں آ سکتا. ایک غسل خانہ بنا دیں, 10 کاٹن کے کپڑے دھو کے رکھ دیں کہ اگر وہ آ کے پہننا چاہتے ہیں پہنیں. یقین کریں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہاں ہم بڑی بڑی باتوں کے پیچھے جاتے ہیں, لیکن یہ چھوٹی چیز ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. پھر جمعے کی نماز میں بجائے اس کے کہ جو مولوی صاحب ہیں وہ خود کووڈ پہ خطبہ دیں, ظاہر سی بات ہے انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. کوئی آپ ایسی بات کر جاتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علماؤں نے کووڈ کے بارے میں وہ باتیں کی جس کی وجہ سے پھر انہیں گرفتاری تک کرنا پڑا, ان کو گرفتار ہونا پڑا. تو آپ بے شک مسجد میں امام ہیں, آپ کی ایک اسپیشلائزیشن ہے, آپ کسی اور کو بلا لیں. بھائی فرائیڈے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ بھائی فلاں گلی میں جو ہے وہ ڈاکٹر اشفاق رہتا ہے یا ڈاکٹر عبداللہ رہتا ہے, ان کو ایک فون کریں کہ سر آج آپ آ جائیں, آپ کی تو ہارٹ کی اسپیشلٹی ہے, آپ کی کووڈ کی اسپیشلٹی ہے, آپ ذرا آ کے 15 منٹ بات تو کریں, لوگوں کو پڑھائیں. آپ ذرا دیکھیں کتنا ریپڈلی ایجوکیٹ ہوگا لوگ, اور رائٹ ایجوکیشن ملے گی لوگوں کو. کبھی ہائبرڈ پہ بات کریں, کبھی ٹیکنالوجی پہ بات کریں, کبھی بزنس پہ بات کریں. امیر لوگوں کو بلائیں کہ بھائی کیسے بزنس ہوتا ہے, پراپرٹی کیسے ہوتی ہے, وہ 5 منٹ کی ٹاکس دیں لوگوں کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ
یہ تناؤ بھی کم ہوگا، امیر اور یہ جو غریبوں کا بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی کم ہوگا، جو ایکسٹریمزم ہے وہ بھی کم ہوگا، ایک حد تک لوگوں میں ایک پیار محبت بڑھے گا، اور وہاں سے ایک برین پیدا ہوگا. اب جب ہم اتنے سیمینارز کراتے ہیں، کورسز کراتے ہیں، 250 500 لوگ ہمارے سیمینار میں آتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ ہمارے مسجد کا ہال یوز کریں، 250 لوگ آئیں گے، کھانے کا انتظام ہم کریں گے، تو وہاں پہ آپ کی مسجد میں لوگ آئیں گے، ایک ایکٹیویٹی ہوگی، چینلائز ہوگا، ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوں، ساری چیزیں وہیں سے شروع ہوں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی. ہر چیز کا فیکٹر جو سینٹر آف اٹریکشن ہوتا تھا وہ مسجد ہوتا تھا. لوگوں کو کام ہے، کاروبار ہے، جنگی حکمت عملی ہے، مال غنیمت ہے، ایوری تھنگ یوز ٹو کم ٹو ماسک فرام وہاں سے وہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھیں. تو میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ آپ پلیز اس پہ عمل کریں، دیکھیں کس طرح سے ہو سکتا ہے. جو ارباب اختیار ہیں، علماء کرام ہیں، اس میں کوئی گنجائش نکالیں کہ اگر وہی چاہتے ہیں کہ ریلیجیس کریکولم وہ اپنے پاس رکھیں تو بے شک رکھیں. کیمسٹری، فزکس، بایولوجی جو ہے، اور جو انگلش ہے، میتھس ہے، آئی ٹی ہے، ان سب کو چینلائز کریں. اب تو آپ کو آئی ٹی کا زمانہ ہے، اتنی زیادہ ہمیں ریسورسز کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک ٹیم، ایک سینٹر بیٹھ کے جو ہے وہ 4 مسجدوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے. ایک ہی جو فیکلٹی ہے وہ 4 ریجن کی مسجدوں کو سیم وقت پڑھا سکتی ہے. پھر دوسرا جو میں سوچ رہا تھا کہ جس سے بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ میں جب سعودی عرب میں جاتا ہوں تو عورتیں مسجد میں آتی ہیں، جب میں اہل تشیع کو دیکھتا ہوں ان کے بھی مسجد میں عورتیں جاتی ہیں، اسماعیلیز کو میں دیکھتا ہوں ان کی بھی مسجد میں جاتی ہیں، کرسچنز بھی. تو ہم نے کیا وجہ ہے، میری اس میں نالج بہت کم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ علماء کرام بھی اس پہ سوچیں کہ اگر عورتوں کو ہم مسجد سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بالکل دین سے خالی رہتی ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، ان کا دین، ان کا ایمان وہی ہے جو ان کے شوہر نے انہیں بتا دیا. تو اگر آپ انٹرمنگلنگ سے بھی پریشان ہیں تو کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بس سیپریٹ سسٹم ہو، کیونکہ ان کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کے پاس یہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں 16-18 سال کی عمر میں. وہاں سے بھی ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، ان کو میٹرک میں رجسٹر کیا جا سکتا ہے، ان کو وہاں سے انٹر کرایا جا سکتا ہے. سوچیں ان کی مسجد میں پلیس آف سیفٹی پہ کوئی انجینئر آ کے پڑھا رہا ہے، ڈاکٹر آ کے پڑھا رہا ہے، تو کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہوگا کہ بھئی یہاں پہ سیفٹی ہی ہے، وہاں سے وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں. اس پہ بھی اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ فیمیلز کے اوپر، مجھے یاد، میں نے کہا میں آپ کے اوپر ذکر کروں کہ عورتوں کی تعلیم پہ اقبال نے بہت پیارا شعر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، اگر ہم عورت کو جو ہے وہ دین سے محروم کر دیں، اگر عورت کا جو پورا مدرسہ، جو اسکول ہے پورا، ان کو ہم دین سے دور کر دیں، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. اب وہ چاہے کوئی بھی علم سیکھ لیں، ہنر کر لیں، جو عشق والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو عشق و محبت والے جو لوگ ہیں، جو جن کی نظر ہے، جن کی نگاہ ہے، ان کی نظروں میں بیسکلی اس کی رزلٹ جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہے. اگر عورت جو ہے وہ تعلیم حاصل بھی کر لیتی ہے، ہنر بھی حاصل کر لیتی ہے، لیکن وہ دین سے بالکل فارغ ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک موت ہی ہے. ان کو آپ نے ان چینل میں لانا پڑے گا. باقی رہا سوال، ہم لوگ جو ہیں وہ، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا آج کے دور میں، ہمیں واپس اپنے پرانے بیس پہ جانا ہے جہاں پہ تھے ہم 150 سال پہلے، 200 سال پہلے. مسجدیں، مدرسے ایک ساتھ ہوتے تھے، وہیں سے فنکشن سارا ہوتا تھا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے تو آپ ہم جیسے لوگ جو ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو وہ فیکلٹی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو وہ لوگ دے سکتے ہیں. صرف آپ کو ایک مسجد کرنی ہے، پھر ریپلیکا خود بخود ہوگا. آپ کو فطرہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. امام کی تنخواہ لاکھوں میں ہو سکتی ہے، مؤذن کی تنخواہ لاکھوں میں ہو سکتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی تنخواہ لاکھوں میں ہو سکتی ہے. یہ جو مسجد میں ہم ہر بار چندہ مانگتے ہیں، فطرہ مانگتے ہیں، چندہ فطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں مانگا. وہ وقت کوئی ایسا ہوتا تھا تو وہ مانگتے تھے کہ چلو کوئی ایسی انیوژل سرکمسٹانسز آ جاتے تھے، کوئی جنگ کھڑی ہو جاتی تھی، کوئی غزوہ تبوک ہو جاتا تھا، تو وہ اس صورت میں وہ ہاتھ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن آپ زکوٰۃ، فطرے سے پورا مذہب نہیں چلا سکتے. ہمیں سورس آف انکم جنریٹ کرنی پڑے گی، لاکھوں ہزاروں لوگوں کو پڑھانا پڑے گا، وہاں پہ لوگ آئیں گے، فیس جنریٹ ہوگی، پیسہ آپ وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اس پیسے کو خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں، فیسز دے سکتے ہیں. آس پاس مسجد کے ہی آپ کے جو ہے وہ چھوٹی موٹی دکان کو آپ کرائے پہ نہ دیں، آپ 15,000 روپے کرائے میں دے دیتے ہیں اپنا گزارا چلانے کے لیے، آپ اس پہ چھوٹا سا پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کھول دیں. ہم جیسے لوگوں کو کہیں جو اتنے ڈاکٹر ہیں کہ بھائی صاحب آپ عصر مغرب کے بیچ میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں ادھر،
مغرب عشاء کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں. تو پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ ماسک ہو. کسی کو کوئی ایشو ہے تو سب سے پہلے وہ مسجد آئے گا. تدفین کا آپ کریں عمل, کفن دفن کا انتظام کریں. آپ سسٹم اگر بنائیں گے, آپ ڈیلیور کریں گے تو مسجد فل رہے گی, 24/7 رہے گی. بلکہ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی اب گھر جاؤ. 24/7 آپ کا یہاں پہ رش لگا رہتا ہے, سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یقین کریں, جب 24/7 میکڈونلڈ کھلا رہ سکتا ہے تو مسجد کیوں نہیں رہ سکتی؟ جب برگر کھلا رہ سکتا ہے, جب فوڈ اسٹریٹ کھلی رہ سکتی ہے, تو ہم کیوں نہیں کھلے رکھ سکتے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اس کو کنسیڈر کریں, اور کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا, ہمیں پھر اپنے واپس روٹ کی طرف جانا ہے. وہی چیز جو ہم چھوڑ چکے ہیں ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. اقبال کا اس پہ آخری شعر میں کمال اس پہ فنش کروں گا, کمپلیٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں اقبال کے, لا پھر سے وہی بادہ و جام ہے ساقی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے پھر سے میرا وہی مقام دے. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساقی. اب بیسکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میخانوں سے لوگوں نے یہ کانسیپٹ لیا کہ شاید یہ شراب خانے کی بات کر رہے ہیں. یہ شراب خانے کی بات نہیں کر رہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل ہوتا ہے وہ شراب خانہ نہیں ہوتا, وہ بیسکلی مسجدوں کی ذکر ہو رہا ہے, جو جہاں سے فیض اللہ تعالیٰ جنریٹ کرتے ہیں. تو اب مناسب ہے تیرا فیض و عام ہے ساقی, یعنی 300 سال سے وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ شعر مردوں سے ہوا بے شائع تحقیق تہی, یعنی جو مردان شعر, جو ہم مسلمان کو, مومن مرد کو وہ شعر کی مثال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن شعر ہیں, مرد ہیں, لیکن ان کا جو تحقیق, جو ریسرچ کا ان کا جو پہلو ہے وہ تو تہی ہو گیا, وہ تو بالکل ختم ہو گیا. رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساقی. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ لوگ ہیں, شعر مرد لوگ ہیں, جو مردان مومن ہیں, ان کا کام تھا کہ وہ ریسرچ کرتے, وہ آگے بڑھتے, لیکن اب یہ صرف صوفی و ملا کے غلام ہیں. کوئی غلامی کر رہا ہے ملاؤں کی, کوئی کر رہا ہے صوفیوں کی, کوئی اس سے لڑ رہا ہے, کوئی اس سے لڑ رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اس پہ کنسیڈر کریں, اور کوئی ایک گروپ کھڑا ہو لڑکوں کا, نوجوانوں کا, جو پڑھے لکھے ہوں, جو قرآن حافظ بھی ہوں, جو دین کی تعلیم بھی رکھتے ہوں, جو دنیا کی بھی رکھتے ہوں. ایک مسجد آپ کر دیں, دوسری مسجد خود بخود ریپلیکیٹ ہوگی. جب آپ کی وہ فنڈ جنریشن دیکھے گی, جب آپ میں ایکٹیویٹی دیکھے گی, جب 24/7 آپ کو وہ چلتا ہوا دیکھیں گے, تو لوگ کہیں گے واہ بھی یہ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, پیسہ بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اس بات سے متفق ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, فیل فری ٹو کانٹیکٹ می, مجھے آپ میسج کریں, میں آپ کی اس میں بڑی مدد کر سکتا ہوں. میں خود اکیڈمک ہوں, میرا پورا خاندان ٹیچر ہے, ہم آپ کو لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کریں. میری معذرت ہے کہ ٹاپک تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن ٹاپک تھا ہی ایسا, اس کو شارٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. جزاک اللہ خیر. سی یو سون. ڈاکٹر اشفاق.